सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम, वो तीन आए ते चौथा कुत्ता ही, मतलब ग्रोह है चार दा, जिन्हें जो तीन हैं ते चौथा हो यक जिन्स है। हुण भाई एक कुत्ता यक जिन्स औलिया दे अरशां तू ऐलान हुंदा पे कि खबरदार खबरदार खबरदार, इसनू कोई कुत्ता ना आखे। एक कुत्ता उस वेले तक आई जब तक मेरे औलिया तो दूर आई, जिस वेले उन्हां दी सोबत च आया तो हुण उन्हां जी जो हम जिन्स हो गया, हुण ये भी वली है सौले है, वरना चौथा ना हो गया इस गिरोह दा। ऐ फरमाया जा रहा है एक पासे तो ए जमाल दा चेहरा ते दूए पासे रब दे जलाल दा चेहरा। इस इल्म दे उत्ते देखो कि एक यहूदी आलम बलम बाऊर दा वाकया सूरह अल अराफ में बयान किया। डर लगता है, रोना आंदा है वाकया सुन के, अजीब इबरत है। फरमाया वतलू अलैहिम नबा अल्लज़ी, ऐ मेरे महबूब इन्हां उस आलिम दा वाकया सुना दे, उस बंदे दा कि जिन्हों असी आते ना हो आयाते ना, जिन्हों असी अपनी आयतां दा इल्म दिता है। ना सिर्फ एक अशरफुल मखलूकात आई, आलिम आई, ऊतुल इल्म दरजात, ते इल्म दर्जे वधाइंदा है, ते फिर ओनू आयतां दित्तियां गईयां, मुफस्सिर आई, आलमां दे इमाम आई। फनसलख मिनहा, लेकिन वो इस इल्म दे तकाज़े चों निकल गया। रब ने बलम बाऊर नू मुस्तजाबुद दावात कर दिता, जो दुआ करदा ही कबूल होंदी है, लेकिन वक्त दे नबी दे खिलाफ बद दुआ कर गया। अल्लाह ने फनसलख मिनहा, ए इल्म ते इस परों दिता ही कि इन्हां दे कदमां नाल लगे, ये तो उन्हें नबी दा ही मेरे दुश्मन हो गया, इस पर वो इस इल्म दे तकाज़े तू निकल गया। फातबाहु शैतान, वो तो शैतान दा मुरीद बन गया कि जिवें शैतान ने आदम नू सजदे तो इनकार किया, इन्हें भी अपने नबी नू पहचानन तो इनकार कर दिता। फकाना मिनल गावीन, हुण ते गुमराहां दे विचों है, गावियां दे निकलिया होया, इस गिरोह तो हुण निकलिया होया। फरमाइंदा है अल्लाह वलो वलो शेना लरफाना बिहा लरफाना वलो शेना लरफानहु बिहा, असी ते इल्म इस पारों दिता है कि दे दर्जे वधे। अगर साडी ख्वाहिश होंदी, साडी मर्जी होंदी ते इहदे असी दर्जे वधा देवी हा। वलकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, लेकिन इसने तां मिट्टी च मिट्टी होना पसंद किया। इस तां अपने इल्म ते इज्जत दा जनाजा कढ लिया। वत्तबाहु हवाहु, हुण अपनी ख्वाहिश के पिछू टुर गया। फमसलहु कमसलिल कल्ब, इस बलम बाऊर आलिम मुफस्सिर दी तां मिसाल एक कुत्ते जी हो गई है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, इनू फदो जबान कड़सी छड़ दियो जबान कड़सी, ये तो एक बाउला पागल कुत्ता है। अशरफुल मखलूकात है, आलिम है, मुफस्सिर है, मुस्तजाबुद दावात है। जिस मेरे वक्त दे मुर्शिद नू ना पहचानिया तो हम जिन्स होंदे हुए भी गैर जिन्स हो गया। फरमाया फमसलहु कमसलिल कल्ब, ये तो इंसान है नहीं, ये तो कुत्तियां दे विरोध विच। ते दूए पासे कुत्ता आई, गैर जिन्स आई, जिस वेले वलियां दे कदमां नू लगिया ते हुण आखिया जांदा पे खबरदार इनू कुत्ता भी ना आखो, ते त्रीए दा चौथा। इस आयत दे नाल एक होर बड़ा लतीफ इल्म सानू जरा भी गौर फरमाओ कि बलम बाऊर दे बारे इरशाद फरमाया कि जेड़ा यहूदी आलम दुआ कर गया, नबी दे खिलाफ बगल में बगावत बुलंद कर गया, इस दे बारे फरमाया कि ज़ालिका मसलुल कौम, इहदी मिसाल तो एक ऐसी कौम जी हो जाइए अल्लाज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जेड़ी साडी आयतां नू झुटलाइंदे। मतलब है कि नबी अल्लाह की निशानी आई, नबी अल्लाह की आयत आई, जिन्होंने उसने झुटला दिता। इथों पता लगे नबी अल्लाह की आयात होंदे, अल्लाह की निशानियां होंदियां। दूए पासे फरमाया कानू मिन आयातिना अजबा, ए अहले कहफ, ए असहाबे कहफ साडी अजीब निशानी है, अजीब आयत है। मतलब जिवें अंबिया अल्लाह की निशानी है, इवें औलिया अल्लाह की निशानी है। ते हर निशानी सिर्फ वो होंदी है जेड़ी निशान तक पहुंचे, जेड़ी निशान तक ना पहुंचे मंतकी एतबार नाल वो निशानी नहीं। मतलब जिवें नबियां दा काम है कि लोगों नू वासिल करें अल्लाह दे, इवें औलिया दा भी काम है कि लोगों नू अल्लाह दे वासिल करें। जेड़े एतराज होंदे उन्हां दे जवाब सिर्फ थोड़ी जी तहकीक, थोड़े जे गौर ते रब दी थोड़ी जी हदायत दे नाल मिल जांदे। हुण उत्थे मैं खड़ा सूं उस
کہف دے سامنے، اس غار دے سامنے، تے ذہن وچ یہ تمام علوم گھومدے پے ہیں، تے مزہ آندا پے کہ یار اے بھی پتہ ہے، بھی پتہ، اللہ دا شکر ہے، بھی پتہ ہے، بھی پتہ ہے، جویں ہوندا ہے نا ایک کو. تے یکدم اپنے آپ نو آکھیا کہ ذرا اللہ دے بندے ہوش کر، کتنے کھلوتا ہے؟ اصحاب کہف دی غار دے سامنے، حضرت حابیل دے مقام تے، حضرت ابراہیم دے مقام تے، محی الدین ابن العربی، اصحاب کہف دے مقام، اتنے چشمے ابلتے پین معرفت دے، اتنے میں خانے جام لٹائے جا رہے ہیں معرفت دے ارد گرد، تے جیڑا علم لے کے آیا بس وہی لے کے چلا جاواں کہ یہ تو پہلے ہی پتہ ہے، یہ تو پہلے ہی سب لکھے ہوئے ہیں، تے یہی لے کے بس چلا جاواں تو مزہ تو نہ آیا. کوئی ساکی گیری تو کسی نے نہیں کی، کوئی جام تو نہیں چھلکائے. اس ویلے میں اصحاب کہف لگی تھے دروازہ ہے نا، اتنے انہوں نے کمرہ جہاں بنائے ہوئے جتنے پتھر لگے ہوئے، اتنے جا کے میں 2-4 نفل پڑھے تے مراقب ہو گیا، تھوڑی دیر اکھاں بند کر کے سر جھکا کے بہ گیا کہ ویکھاں تے صحیح کہ رب کول منگنا وہ جڑا ساریاں دی جھولیاں بھریندا ہے، پردہ افلاک تو کی ظاہر کریندا ہے میرے واسطے بھی، آخر ایڈا سفر کر کے آیا تے جتنا بھی ادھورا پدھورا خلوص کچھ تے ہے دل دے وچ، اور رب کوئی ایک بوند تے ٹپکا دے، کچھ تے فرق ہوے آمن تے جامن وچ، ورنہ آمن دا فائدہ ہی کی؟ عرصاں تے ہم دیو جی اوویں ہی چلے جاؤ تے اس عرص تے آمن دا کی فائدہ؟ ہوں اتنے بیٹھا تے سوچیندا پیا تے دل دے وچ عجیب کیفیت ہوندی پئی ہے تے عجیب دعاواں نکلدی پئی جی بندے نو کدی بالکل بندہ کھچ جاندا ہے نا تے بالکل بے بس ہو کے دعا کردا، انج بے بس ہو کے دعا کردا پیا تے میری کیفیت انج ہے. 1-2 شعر ہے تانوں سنائینا، ضرور شریف پڑھو کہ اس ویلے میں دعا کی کردا پیا سو دل وچ، اس ویلے دل وچ دعا نکلدی پئی ہے. جب ایک بار اور ضرور شریف پڑھے یار، بڑا اونچا بول گیا. جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے، اللہ تیرے اولیاء دے نال نسبت ہے، خون بھی ایک ولی دا کہ نسبت بھی ہے کہ میں خانے بھی کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ معرفت دا علم ایسا ہے کہ جتنا حاصل کر دے جو پیاس اتنی بدی جاندی ہے، یہ گھٹ سکتی نہیں. جتنا بندہ علم حاصل کریندا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے، ایسا رستہ ہے. ہوا کیفیت دل وچ ہے. جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے، رات دن آنکھ لڑی رہتی ہے پیمانے سے، دے دے کچھ آج سخی پیر کا اپنے صدقہ. کتنے پیر ہیں ارد گرد، کچھ تو لبے، دے دے کچھ آج سخی پیر کیا اپنے صدقہ، خالی پھیرو نہ مجھے اس بھرے میں خانے سے. جب سے نسبت ہوئی، کسی نے دل دے کان وچ سرگوشی کی، دل دے کان وچ خاک ہو جا درے جانا پہ مزہ ہے عارف، خاک ہو جا درے جانا پہ مزہ ہے عارف، پاک ہو جائے گا اس خاک میں مل جانے سے. بیٹھا ہوتے عالم متخیلہ دے وچ کسے دے دستے رحمت نے مثنوی مولانا روم دے کچھ اوراق الٹ دیتے، حیرت ہوئی. مثنوی مولانا روم وہ اپنا کیفیت اپنا تجربہ تانوں میں باقی دے ادھے خطاب دے وچ بیان کرنا چاہتا. مثنوی شریف مولانا روم دی وہ بلند پایا کلام ہے کہ اسے ملک دے وچ ہندوستان پاکستان دے وچ آج تو 100 سال پہلے ایک عالم جتنا بھی پڑھ جاوے اگر مثنوی نہ پڑھیا ہوئے انہوں کوئی عالم نہیں مندا.
ہوں تو مسنوی دے تالے بھی کوئی نہیں، ہوں تو مسنوی دے عارف ہی نہیں لبدے۔ اسے مسنوی شریف دے دفتر اول جز 16 تے 17 اصحاب کہف دا رنگ جو مولانا نے بیان کیتا ہے۔ دیکھو تسی محققین دی گلاں سنیاں، تسی مورخین دی گلاں سنیاں، تسی مفسرین دی گلاں سنیاں، ہن ذرا عارفین دے میخانے دے وچ وتو، میخانہ رومی ذرا کھلینے ہیں، پتہ لگے ایک عارف قرآن نو کی میں سمجھتا ہے۔ مسنوی شریف دا جز 16 ایک بھائی درود شریف پڑھو، شروع کریے۔ نے کئی درجن شعر لکھ دیتے وچوں کچھ میں منتخب کیتے، ویکھو ہن کیا شروع کرے دے، 16واں جز شروع ہوندا ہے دستوی دا، فرمائندے ہیں ہر شب از دام تن ارواح اے طریقہ مسلمین نو پڑھن دا طرز ہے جڑی ہن بگڑ گئی۔ ہر شب از دام تن ارواح میرے ہانی می کونی الواح کہ اللہ ہر رات تو موجزہ کرنا ہے، اسی جس ویلے سو جانے ہیں تے جسم دے انہا جائز جال تو جسم دے روحانو آزاد کروا لینا ہے۔ اشارہ ہے قرآن دی آیت تے اس حدیث دے پاس ہے کہ جس ویلے بندہ سمجھے تے روح اللہ کو چلی جاندی، پھر صبح لوٹائی جاندی کہ اے اللہ کیا موجزہ ہے تو کتا کہ ہاں تے اس دنیا دے وچ دنیا تو گئے نہیں مرے نہیں بس سو گئے تے اس کف سے انصری دی گرفت روح تے ڈلی ہو گئی، اس جسمانی قید خانے اس کف سے جسمانی دے کوار ان دی کھڑکیاں تے دے دروازے کھل گئے تے روح نو آزادی مل گئی تے روح تیرے کو چلی گئیاں۔ اے اللہ جی میں ہر رات موجزہ کرنا ہے ساڑی نیند دے وچ، کیا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا کہ جاگ دے ہوئے بھی یہ موجزہ ہو جاوے کہ ہو بھی ہے تے اس دنیا دے وچ، لیکن روح ساڑی اس دنیا تو آزاد تیری حضرات دے وچ مشغول ہو گئے، ساڑا ظاہر دنیا نال لگے ہوئے باطن تیرے نال لگے ہوئے ہوئے، جب تک یہ نہ ہویا تب تک امن نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کلو شیئن یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنے اصل مقام تے جا کے قرار پکڑ دیئے۔ اے روح اس دنیا دی چیز نہیں، اے تا عالم ملکوت دی چیز ہے۔ اس روح دی غذائے محلات تے اے گھر تے کارا لمنے چ نہیں، ان دی تا سکون انہوں ملتا ہے، ان دی غذا تا تعلق مع اللہ ہے، رجوع اللہ ہے۔ جس ویلے اے روح اپنے رب دے رجوع جاندی ہے اس ویلے اے چین پا لیندی ہے، کیونکہ بھائی اے جسم اس روح دا قید خانہ ہے، روح اس جسم دی مکین نہیں پردیسی ہے اندے وچ، تے جی میں ایک پردیسی دیس واسطے ترستا ہے، جی میں ایک بے وطن وطن واسطے تڑپتا ہے، اے روح بھی اس جسم دے وچ اپنے رب واسطے تڑپ دی ہے تے ترس دی ہے تے آزادی چاندی ہے۔ فرمیندے ہیں میرہم ارواح ہر شب زی قفص فارغانہ حاکموں محکوم کس کہ اللہ تیری دنیا دو قسم دے لوگ آئے، ایک حاکم حکم دے والے حکومتاں والے بالا تر لوگ تے ایک محکوم کم تر لوگ جڑے حکم لیندے ہیں۔ اے اللہ جس ویلے نیند آئی تا حاکم اپنی حکومت تو بے خبر ستا پہ ہے تے محکوم اپنی ذلت تو بے خبر ستا پہ ہے، حکومت دا یا حکومت دا ہونا یا نہ ہونا سمجھ والے تے کوئی فرق ہی نہیں، آزاد ہے بے خبر ہے۔ شب سے زندہ بے خبر زندانیاں، شب
سے دولت بے خبر سلطانیہ کہ بادشاہ نے حکم دیتا ہے اس قیدی نو قید کر دیو. قیدی قید ہو گیا, قید دے وچ نیند آ گئی. قید خانہ موجود ہے, قید موجود ہے, لیکن وہ قیدی قید تو بے خبر ستا پہ. کہ وہ بادشاہ جن محلات ہیں جن حکم تے قیدیاں نو قید کیتا جاندا ہے, اپنے محلے جس ویلے سو گیا اپنی سلطانی تو بے خبر ہو گیا. قیدی قید تو بے خبر, بادشاہ سلطانی تو بے فکر. یعنی جس ویلے نیند آئی آزادی تے غلامی دا فرق مٹ گیا. فرمیندے ہیں نئے غموں اندیشہ سود و زیاں نئے خیالوں ای فلانوں کہ وہ دکاندار جڑا ہر سودے تے لے دے کردا ہے, ہر سودے تے ویندا ہے اس سودے وچ نفع ودا لواں, اس سودے وچ نقصان گھٹ کر لواں. وہ دکاندار جڑا ہر وقت سود و زیاں نفع و نقصان دے اندیشیاں دے وچ پھسیا ہویا ہے, جس ویلے نیند آئی دکان تو چلتی پئی ہے, سودے تو ہن بھی ہوندے پین, نفع نقصان تو ہن بھی ہوندا پیا, پر اس نفع نقصان تو بے خبر ستا پیا دکاندار. تے او بندہ جڑا فلاں ابن فلاں کردا رہندا ہے, جس نے شجرے اپنے بنا رکھے ہیں, اپنی دیواراں تے شجرے نسب کر رکھے ہیں, جڑا آندا ہے میں شاہ صاحب, میں ملک صاحب, میں چودھری صاحب, میں خواجہ صاحب. جس ویلے نیند آئی تو وہ شجرے بھی لپیٹ گئی. جی میں ایک اچے خاندان والا ستا پیا بے خبر, اویں ایک کم تر بے خاندانہ بھی ستا پیا. دیکھو مولانا دی کتنی گہری نظر ہے انسانی نفسیات تے. اے اسی روز مزے آزادی دے لینے ہیں, لیکن کبھی عقل اس پاسے نہیں گیا. شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی فرمائندے ہیں کہ ایک عارف اپنی بصر نال او ویندا ہے جڑا عالم اپنی بصیرت نال ویندا ہے. ایک عارف اللہ دا ولی اپنی بصر نال او ویندا ہے جڑا کہ ایک عالم اپنی بصیرت نال ویندا ہے, تے اللہ دا عارف اپنی بصیرت نال او ویندا ہے جڑا کوئی بھی نہیں ویندا. روز نیند آندی ہے, روز ویندے ہیں, لیکن کدی ذہن نہیں پلٹیا. فرمیندے پین حال عارف ای بود بے خواب ہم گفت ایزد ہم رقود زی مرم. کہ اے کوتا عقل آلو, اے دنیا دارو, سنو میری گل کہ جو تہاڈا حال نیند نے کیتا ہے کہ قیدی آئے قید تو آزاد ہو گیا ہے, دکاندار آئے نفع نقصان تو آزاد ہو گیا ہے, حاکم آئے حکومت تو آزاد ہو گیا ہے, محکوم ہے محکومیت تو آزاد ہے. اللہ دے عارف دا یہ حال جاگدے ہوئے ہوندا ہے, ہوندا تو دنیا دے وچ, لیکن دنیا دے جھمیلیاں دے وچ اپنی روح نو نہیں پسیندا. صرف جسم مشغول ہوندا ہے دنیا دے وچ تے روح مشغول ہوندی اپنے رب دے. جو نیند ہے جو تہاڈا حال ہوندا ہے عارف دا یہ حال جاگدے ہوئے ہوندا ہے بھی دنیا دے وچ, ہے بھی تعین دے وچ, نفع نقصان بھی ہوندا پیا ہے, قید بھی ہوندا پیا ہے, تکلیف بھی آ رہی ہے, غربت بھی ہے, لیکن اپنی روح نو انہاں جالاں دے وچ نہیں پھسیندا. روح جس دی امانت ہے انہوں لوٹیندا ہے, تعلق مع اللہ دے وچ ہوندا ہے, جسم مشغول رہندا ہے اندے وچ. فرمائندے ہیں ویکھو اللہ فرمائندا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, انہاں دی اکھاں کھلیاں ہوئیاں, تسی سمجھدے پئے ہو جاگدے پئے ہو تو ستے ہو. اے مطلب ہے اس آیت دا کہ اللہ دا ولی اصحاب کہف طرح 309 سال گزر گئے, حوالے بدل گئے, دنیاواں بدل گئیاں, سب کچھ بدل گیا, انہاں دے اوتے کوئی فرق نہیں آیا, بے خبر اپنے رب دے نال محض ستے رہے. ایک اللہ دے ولی دا حال ہے جڑا تھانوں مولانا سمجھدے پے. فرمیندے ہیں
خفتاز احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجائے تقلیب رب. اللہ دے ولی مبرہ ہو گئے تمام انقلابات تو، تمام تغیرات تو، تمام تعینات تو، دنیا دا کوئی اثر نہیں انہاں دے اتے. تے مبرہ کیویں ہوئے؟ کیونکہ جڑ گئے اندے نال جہاں خود ابدی ہے. رب دے اتے کسے تبدیلی دا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. تے المرۃ المومن مرۃ المومن، جس ویلے رب دی ابدیت دا عکس انہاں تے پیا، اے بھی ابدی ہو گئے، اے بھی تمام احوال تو، تمام انقلابات تو، تمام تبدیلیاں تو مستثنا ہو گئے. تے ہوئے کیویں؟ اے حال ملیا کیویں کہ اپنے آپ نو اپنے رب دے حوالے انج کیتا جویں قلم اپنے آپ نو کاتب دے پنجے دے حوالے کر دے. گویا قلم سو گیا اصحاب کہف طرح. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ان ساڈی مرضی سجے کریے کھبے کریے. قلم دی تا اپنی کوئی خواہش نہیں ہوندی. قلم تا اپنی مرضی نال نہیں لکھدا، اون دی مرضی تے پنجے دی حرکت ہے، جتھے چاہے جس جگہ تے چاہے جس ویلے چاہے جو چاہے لکھوا لے. تے پنجے دی تے کوئی حرکت نہیں، وہ تو مرضی اللہ دی ہے، وہ کاتب دی ہے کہ جو چاہے پنجے کو لکھواوے. قلم نے اپنی خواہش تو فنا حاصل کر لئی تے کاتب دی خواہش نال بقا ہو گیا. انہیں اللہ دے اولیاء اپنی خواہش نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں کرتے، وہ تو اپنے آپ نو رب دے پنجے دے وچ دے دیندے، جو چاہسی کروا لے سی. مکلف ہی نہیں کچھ کرن دے. تاں تا جس ویلے بندہ اس مقام تے پہنچدا ہے تے حاضرات غیب دے وچوں آواز آمدی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے محبوب تو نہیں بولیا، جس ویلے تو بولیا اسی بولے تیرے وچوں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. محبوب تو پتھر نہیں سٹے جس ویلے تو سٹے. فعل دی نفی نہیں کیتی. جویں قلم لکھدا تھا قلم پہ ہے پر مرضی تو اتنے بھی چلدی پئی ہے. وہ فرمایا جا رہے ہیں محبوب جس ویلے تو پتھر سٹے تو نہیں سٹے، تیرے رب نے سٹے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب جس ویلے تو انہاں دے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھیا تو نہیں رکھیا، یہ تو اللہ نے اپنا ہاتھ رکھیا. اے مطلب ہے سورہ کہف دا. ذرا غور فرماؤ، ساری توجہ علمی چیزاں تو بالکل ہٹ گئی ہے، واقعات دے وچ لگ گئے ہیں. ایک عجیب جادوئی دنیا دے وچ رہندے پئے ہیں. اے علم جڑے ساری زندگیاں بدل سکتے ہیں، انہاں دے سانو ہوش ہی کوئی نہیں. ذرا ایک بیان کرو، لوگ انج ہوئے سناٹے دے وچ آ جاندے کہ بھائی ہے کہ عذاب ذہن استعمال کرنے پوندا. او بھائی انہاں مزارات تو یا کچھ ہی ملتا ہے کہ اپنے آپ نو اپنی رب دی خواہش تے قربان کر دے، اپنی مرضی تو فنا حاصل کر لا، تیرا رب تینو بقا عطا فرما دے سی. جویں قلم سو جاندا ہے کاتب دے پنجے دے وچ، جتھے چاہے کاتب اونوں چلائی رکھدا ہے. فرمایا شمع ذیحال عارف وانمود خلق را ہم خواب حسی در ربود. کہ عارفاں دے اولیاء دے اس حال نو اللہ نے اس حال دے ذریعے عالم حسیات دے وچ ظاہر کیتا کہ عام لوگ سمجھیں کہ اللہ دے اولیاء دا حال کیندا ہے. کہ ویکھو قید آئے، قید تو آزاد، حکومت دے وچ آئے، حکومت تو آزاد کیتا، نیند نے نفع و نقصان ہویا ہی، نفع و نقصان تو آزاد ہو گئے ہے. ایویں ہی اللہ دے عارفاں دا حال طاری کرن واسطے اللہ نے نیند دتی کہ تانوں پتہ لگے کہ کیویں اس دنیا دے وچ رہندے ہوئے اپنی روح نو اس دنیا دا مخلوق نہیں بناونا، او رب دی ہے، رب کول ہی جامنی چاہیے ہے. سمجھ آندی پئی گل سمجھ آندی پئی ہے کہ بھائی اسی تا ہوش مند اس نو سمجھنے ہیں
جیڑا نفع نقصان دا خیال کرے. اسی تا باخبر اس نو سمجھنے آئے جیڑا بڑے بڑے محل تعمیر کرے, بڑی بڑی کاراں رکھے, بڑے بڑے عہدے رکھے. اسی تا با احساس اس نو سمجھنے آئے جیڑا لوگاں دے حقاں اتے ڈاکے مار کے انہاں دا مال اپنے کو لے لوے. فرمائندے پین مولانا ایک زندگی ہے جیڑی کہف روحانی دے وچ ملدی ہے, روحانی غار دے وچ. عارفاں نے, اللہ دے اولیاء نے او بے ہوشی اپنائی جیڑی انہاں نو با ہوش کر گئی, او بے خبری اپنائی جیڑی انہاں نو با خبر کر گئی, او بے حسی اپنائی جیڑی انہاں نو با احساس کر گئی. ہوش مند حقیقتاً او ہے جیڑا ابدی نال جڑیا ہوئے, اس فانی نال نہ جڑیا ہوئے. اے فرمایا جا رہا ہے. تے فرمائندے ہیں کاش چوں اصحاب کہف روح را حفظ کر دی یا چوں کشتی نوح را کہ اے کاش تینوں اصحاب کہف دیو غار لب جان کہ جیویں وہ اس دنیا دے وچ ہوندے ہوئے اس دنیا تو فنا ہو گئے, زندہ بھی ہیں تے بے خبر رہے دنیا دے جھمیلیاں تو. کاش تینوں بھی ایک غار لب جاندی تے تو اپنی روح نو آزاد کروا لیندا اصحاب کہف طرح, تے رب دے پنجے قدرت دے وچ اپنی خواہشاں نو دے دیندا, یا کم از کم حضرت نوح دی کشتی ہی تینوں لب جاندی. کہ حضرت نوح دی کشتی دے ارد گرد سیلاب آئی, لکھاں لوگ مردے پے ہیں جڑے اس کشتی دے وچ آ گئے ہیں, سیلاب تو محفوظ ہو گئے ہیں. اے دنیا بھی ایک نفسانی, حیوانی, شہوانی, ابلیسی, شیطانی, نفسانی خواہشات دا سیلاب ہے. کہ تیری روحانی موت ہے ہر پاسے, کشتی نوح دے وچ بڑھ جا, اولیاء دی کشتی دے وچ چڑھ جا تاکہ محفوظ ہو جاویں اس روحانی موت. اے فرمائندے پہ فرمائندے ہیں اے بسا اصحاب کہف اندر جہاں پہلوی تو پیش تو ہست این زمان. کہ اے بندے ہوں تو لبدا بدا اصحاب کہف دی غار کہ میں بھی دیدار کر لوں اللہ دے نا اولیاء دا تو اس کتے طرح بخشیا جاواں. ہوں لبدا بدا او ہو کر اپنے ارد گرد ویکھ کئی اصحاب کہف تیرے ارد گرد پھردے پے. کوئی زمانہ اللہ دے اولیاء تو خالی نہیں ہوندا, ارد گرد نظراں پھیر لوگاں دے ظاہر تے نہ جا, انہاں دے باطن نو ویکھ. کئی لوگ ہیں تیرے ارد گرد جلے باطنی طور تے بالکل اصحاب کہف طرح ہیں, اور رب نال جڑے ہوئے جڑے ہی نہیں اس دنیا دے نال. انہاں نو ویکھ غار باتو یار باتو در سرود مہر بر چشم است بر گوشت چے سود. پر تو آنا ہے تو میرے جی ہو جائیں, مینوں تو نہیں رب دے ولی کدائی کتھے ہیں رب دے ولی. وہ آندن تو کی کرے, نفس نے تیرے کنا تے تیرے اکھاں دے اتے پردے پائے, موہراں لائی ہوئی ہیں نفسانی خواہش نے. اے موہراں ٹٹن تے تینوں اصحاب کہف نظر آویں. فرمائندے ہیں اپنی نظر کا اعتبار نہ کر, کیونکہ خلیفہ نے بھی لیلا نو پہچانیا نا جس ویلے سامنے بھی آ گئی آئی. بڑی گل کی 17ویں جز وچ مولانا فرمائندے ہیں گفت لیلا را خلیفہ کا توئی کز تو مجنو شد پریشان نو غوی. خلیفہ نے دیوان پڑھیا مجنو دا, امر القیس دا شیر پڑھے تے دل کیتا میں اس محبوب لیلا نو تو دیکھا
جس نے آتش عشق لا دیتی ہے مجنوں دے دل وچ کہ ہن اے دیوان نکلدا پیا اندے ہوٹھاں تو کہ آندا ہے اطوف ولا جدار دیار لینا اقبل دل جدار او دل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار کہ لیلا دے گھر دے سامنے گزرنا شہر دے وچوں کدی لیلا دے گھر دی اس دیوار نو چومنا کدی اس دیوار نو چومنا تو کی سمجھے کہ اے مٹی تے گارے دی بنی ہوئی دیواراں نال انہاں نوں محبت ہو گئی ہے او انہاں نوں چومدا پیا اس دے وجہ تو جڑی وچ بیٹھی ہے دل کیتا اس حسن لازوال نو ویکھا اس ادائے بے مثال نو ویکھا اس محبوب نو ویکھا جس نے مجنوں دا اے حال کر دیتا لیلا نو بلایا جس ویلے لیلا سامنے آگے کھڑی ہوگی نا تو متحیر ہو گیا حیرت دے سمندر ہی ڈوب گیا تھوڑی دیر بعد سر چیندا ہے خلیفہ تے آندا ہے او تُویں لیلا او لیلا تُویں جیسے بھائی تو مجنوں ایڈا پاگل ہو گیا تو تے ایویں جئی ہے تیرے چ کی ہے وہ مولانا فرمیندے پہ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی کیا لیلا میں تو بڑے بڑے محبوب ویکھے بڑے بڑے دل ربا ویکھے بڑے بڑے خوش روح چہرے والے معشوق ویکھے تیرے چ ہے کہ مجنوں تیرے تے پاگل ہویا تیرے تے مینوں کوئی چیز نظر نہیں آندی جی دنیا کول بہتر ہے اس ویلے لیلا نے آکھیا اوے چپ کر جا ایک لفظ نہ آکھے کیونکہ تو مجنوں نہیں تیرا حق ہی نہیں لیلا نو ویکھن دا دیدائے مجنوں اگر تو بودی تو ہر دو عالم بے خطر بودی تو کہ اگر تیرے کو مجنوں دی اکھ ہوندی تو دو عالم دا حسن فی قلب واحد کر دیتا جاندا فی جسم واحد کر دیتا جاندا ایک عورت دے وچ دو عالم دا حسن اگر سما بھی دیتا جاندا تو پھر بھی لیلا نو ویکھیا اس حسین نو نہ ویکھے تیری اکھ ہی نہیں ہو باخودی تو لیک مجنوں بے خود در طریقے عشق بیداری بدست لیلا کہنے لگی خلیفہ نو خلیفہ تو با خود ہے مجنوں بے خود ہے تیری خودی زندہ ہے مجنوں اپنی خودی تو گزر گیا تیرے وچ منو تو دا فرق موجود ہے تیرے وچ او اکھ ہے جیڑی مینوں ویندی ہے تے مینوں انتی تے تینوں آنا بنیندی ہے تیری میں جیندی ہے جب تک اے منو تو دا فرق نہ مٹے سے لیلا حقیقی دا دیدار ممکن نہیں جب تک اے نفس دا بیج بے خودی دی زمین وچ نہ لگیا جس ویلے نفس دا بیج بے خودی دی زمین وچ لگیا اس ویلے شجر عشق پروان چڑھ دے تے پھر دیدار الہی دے پھل پھول اس تے لگ دے جب تک اے میں جیندی ہے رب حقیقی دا دیدار حقیقی ممکن ہی نہیں تب تک تیری نظر ہی حجاب ہے کہ میں جیڑی ہے یہ تو شور مچیندی ہے یہ تو ڈریندی ہے کدائیں بے عزتی نہ ہو جاوے کدائیں نقصان نہ ہو جاوے کدائیں پھنس نہ جاواں اس راہ تے کیوں چلنا ہے تو بڑی مشکل نظر آتی ہے میں تو واویلا کر دیئے چیخ دی چلان دیئے کہ ہاں چلنا بھی تیرے رستے تے چلنا بھی تیرے دین واسطے تے میرے واسطے صحرائے کربلا اتنی وحشت اتنی دہشت اتنی بے عزتی اتنی قسم پرسی کہ حلق خوش ہے تیرے واسطے ٹریا سوں بچے حلق خشک ہے
یہ میں تو شور مچی ہے کہ کون ہے جس دے خون نال ریت رنگین ہو گئی ہے، جس دا نانا خاتم المرسلین ہے، یہ میں تو کھپ پہنی ہے، اے کون ہے شقی القلب فلاں ابن فلاں، انہاں دا پتھراؤ انہاں دا گھیراؤ، اے او ہیں جڑے غلام ہیں، ساری وجہ تو انہوں ایمان ملیا، حکومت ملیاں، آج ساڈے خلاف ہو گئے۔ اے میں تو نعرے مرندی ہے کہ کس دا سر انہوں نے ٹنگ دیتا ہے نیزے تے، وہ جڑا کہ سید شباب الجنہ ہے، تے نمازہ کس واسطے پڑھ دیتا ہے، رکوع سجود کس واسطے کر دیتا ہے کہ حوض کوثر تے میرا نانا انہوں نے جامع کوثر بھی ویسی تے آج میرے بچیاں واسطے پانی دی بوند بھی نہیں۔ یہ تو میں دا واویلا ہے جن دی میں ٹوٹ گئی ہے، جن دا منو تو ختم ہو گیا ہے، جن دا نفس نفس مطمئنہ ہو گیا ہے، او کی آندہ کربلا دے صحرائے کلو کے مینوں کی پرواہ اس عذاب دی تے اس انقلاب دی، مینوں کی خبر اس عداوت دی، اس شقاوت دی، اس بغاوت دی، میں تا بے خبر ہاں کسے دی پیاس تو، کسے دے ظلم تو، کسے دی مظلومیت تو، میرا کی تعلق اس حکومت نال، اس بغاوت دے نال، میں تا چاہتا ہی نہیں کہ کوئی نہ شقی القلب لوگاں دے ہاتھ روکے، میری تے خواہش ہی نہیں کہ میرے پیاسے بچیاں دے حلق دے وچ کوئی بوند پانی دی ٹپکا دے، میری تے التجا ہی نہیں کہ میرے علی اصغر تے علی اکبر دے ٹکڑے کوئی ریت تو چاہ دے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا سر میرے تن نہ جوڑ کے کم از کم ایک عام مسلمان طرح مینو مدفون تک کیتا جاوے۔ میں تا حسین ہاں، میں تا عاشق ہاں، میں تا مجنو ہاں، میری تا میں مری ہوئی ہے، میں تا کافر روحانی دے وچ دیدار حق دے وچ مشغول ہاں، مینو کی خبر دنیا وچ کی ہوندا پیا، میرے اس عاشقی دے طریق دے وچ اے میں دی بیداری حرام ہے۔ اے مولانا سبق دیندے پے کہ اے مرید یاد رکھ، محبوب غم و اندو تے مصائب تے مشکلات دے کربلا دے وچ ٹریندا ہے، ننگے پیر ٹریندا ہے، خواہشاں جیڑیاں اپنی اولاد دی مانند ہیں قربان کروانیاں پمدیاں ہیں، تے اے انا دا سر معرفت دے نیزے تے چڑھاونا پمدا ہے۔ اے ہے کربلا، اے ہے سبق اصحاب کہف دی اس آیت دا، اے ہے سبق مثنوی مولانا روم دا کہ اے مرید، اے مریدی دا تاج سر تے سجاون والے، اے مریدی دا دعویٰ کرن والے، اے بیت دا توق اپنے گل وچ لٹکاون والے، ہوش کر، اس راہ تے قدم رکھن تو پہلے اپنے کاسے نفس توڑ تاکہ تیرا کاسے طلب بھر دیتا جائے۔ یہ میں لے کے اس مزار تے آئے تو کچھ نہیں ملنا، یہ میں نو توڑ کے آ تو دیدار حقیقی مل سے، تو ہومیں بھی مرید تے پھر اے جملہ نکلے ہوماں بھی تیرا مرید تے اے حال ہوئے میرا، اے بیداری اس طریقے عشق تے حرام ہے، اس میں دی بیداری ہے ہی کوئی نہیں، تیرا کی تعلق نفع نقصان نال ہے مرید، حکومت تے ملال نہ تیرا کی تعلق کیا ہے، اس پر بیعت کیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیتی اللہ کوئی اپنا عاشق تے ملا، فرمایا موسیٰ جا اس غار دے وچ فلاں غار دے وچ ایک بابا ہے 70 سال تو للہ صرف میرے واسطے نفلاں پڑھدا پیا، عبادتاں کرن گا پیا۔ موسیٰ جا اون دے کول ختم کردا پیا، موسیٰ جا اون دے کول تے جا کے اونوں پیغام دے دے کہ اس بابے دی 70 سال دی عبادت ختم مردود ہو گئی، 70 سال دی عبادت تے اوندا نا اسی اس فہرست دے وچ لکھ لیا جیڑی نا مقبول بندیاں دی فہرست ہے۔ موسیٰ گئے دستک دیتی غار جو بابے نے آکھیا کون؟ آکھیا موسیٰ کلیم اللہ، بابے دی تعید ہو گئی، بن بلائے ایڈا سونا مہمان آ گیا، بابے نے آگے حضور تشریف لے آؤ، آگے بابا بڑا نحیف و نظار ہیں، کمر بھی جھک گئی عبادت کردے کردے نفلاں پڑھدے پڑھدے، پر بابا بڑی بھیڑی خبر لے کے آئے، حضور حکم کرو، بابا تیری 70 سال دی عبادت اللہ نے مردود کر دیتی، نہ مقبول ہو گئی، تے تیرا نا رب نے اس فہرست چ لکھ لیا جیڑی نا مقبول بندیاں دی فہرست ہے۔ بابے نے سنیا تو نچن لگ گیا خوشی تو، یا میں تو ہے جی نچن بھی نہیں دیندی، ٹوٹی ہوئی آئی میں نچن لگ گیا۔ حضرت موسیٰ نے پکڑا وہ بابا پاگل ہو گئے ہیں، کملا ہو گئے ہیں، 70 سال دی تیری محنت ضائع ہو گئی، تیری کٹیا سڑ گئی،
وہ تیری پونجی لٹ گئی 70 سال دی اللہ دی اس فہرست چ آ گیا جی نامقبول بندیاں دی ہے 70 سال دی عبادت ضائع ہو گئی نچدا کیوں پہ ہے آکن لگا موسیٰ میرا کام آئی کرنا اون دا کام آئی مننے یا نہ مننے مالی دا کم پانی پاواں بھر بھر پانی پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے موسیٰ میرا دا کام آئی کرنا اون دا کام میں مننے نہ مننے میں تو اپنے کام تے توجہ ہے اون دے کام نو میں کی جانا موسیٰ نچدا تھا اس برو پہ کہ 70 سال بعد ہی صحیح اس نے شمارش کا آگے اس نے شمارش کا آگے اس نے شمارش آگے اپنے پاس واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین